अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फ़ोर आलमी चैनल करबला मुक़द्दसा के ऑनलाइन ट्रांसमिशन प्रोग्राम मारिफ़त मुंतज़र अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ में आपकी खिदमत में हाज़िर है। और हमारी गुफ्तगू का सिलसिला हज़रत इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के उन्वान से जारी है। और इन बहसों में से एक मुहिम बहस ख़ुद हज़रत इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की इमामत है कि जिस पर गुफ्तगू यकीनन ज़रूरी और लाज़मी है। देखें, एक चीज़ जो हम तरफ़ैन की किताबों में देखते हैं, ख़ुद इमाम महदी अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ, अगर इमाम महदी अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ के इसमें गिरामी के बारे में हम गौर करें तो हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि से हदीस है और तरफ़ैन की किताबों में ये हदीस लिखी है, अलबत्ता कुछ इख्तिलाफ़ के साथ, कि इस्मुहु इस्मी व कुनियतुहु कुनियती, यानी उनका नाम जो है वो मेरे नाम पे है और उनकी कुनियत जो है वो मेरी कुनियत है। लेकिन जहाँ हदीस में वारिद हुआ है तरफ़ैन की किताबों में इमाम महदी के नाम से रिवायात वारिद होती है, इमाम महदी, और मारूफ़ भी यही है, मारूफ़ भी यही है। यानी असल नाम जो है वो ज़्यादा अहादीस में वारिद नहीं हुआ, कम वारिद हुआ है। लेकिन जो इमाम का जो लक़ब है महदी, वो दोनों की किताबों में आप देखेंगे। और इसमें एक बात यह है कि दोनों की किताबों में इमाम महदी लिखा हुआ है रिवायत में। कमाल की बात यह है, यहाँ इमाम जो हम इमाम की जो तस्वुर हमारे पास मौजूद है, यकीनन हम इमाम उन्हीं को ही समझते हैं कि जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से खल्क़ के ऊपर हुज्जत हो, उसको इमाम कहते हैं। लेकिन जहाँ दूसरों की किताबों में जब देखते हैं वहाँ पर भी ये इस्तिलाह इमाम जो है वो इस्तेमाल हुआ। हालांकि उनके जो रस्मी तौर पे जो इमाम है, जो उनके अइम्मा अरबा है या उनके अलावा जिन लोगों को इमाम वो कहते हैं, उस सिलसिले में इमाम महदी अलैहिस्सलाम नहीं है, उनमें से नहीं है। लेकिन हदीस में इमाम के नाम से वारिद हुआ है। तो यहाँ पर जहाँ हम इस बहस को अगर करना चाहें तो शुरुआत जो इस बहस की होगी वो यकीन रसूलुल्लाह की हदीस सकलैन से होगी कि मैं उम्मत के लिए दो गरां कदर चीज़ें छोड़ रहा हूँ, दो भारी चीज़ें, सकलैन, दो भारी चीज़ें छोड़ रहा हूँ। एक जो है वो अल्लाह की किताब है और एक जो है वो इतरत है। अब इसके मुकाबले में जो हदीस उनकी तरफ मौजूद है जिसका वो ख़ुद इनकार करते हैं, वहाँ पर हदीस ये है कि इन्नी तारिको फ़ीकुम खलीफ़तैन, यानी मैं तुम लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ अपने दो खलीफे। एक जो है किताब अल्लाह, यानी खुदा की किताब जो है वो मेरी खिलाफत करेगा, यानी मेरे बाद जो है वो मेरा खलीफा है कि खुदा की किताब। और दूसरी जो है वह इतरती, और मेरी इतरत। अब यहाँ पे खलीफा की बात जहाँ वो कहते हैं कि कोई दलील नहीं है, तो आप अपनी किताब की इस हदीस को ज़रा मुलाहिज़ा करें और क्यों फिर इस हदीस का आप इनकार कर रहे हैं। हालांकि ये हदीस जो है वो सियूती ने भी लिखी है और हदीस जो है वो सही हो सनद है। अब इसकी सनद पे किसी और मौके पर बहस कर लेंगे कि ये हदीस जो है वो उनके यहाँ सही हदीस है। वहाँ लफ्ज़ जो है वो खलीफतैन का है, एक खुदा की किताब है और एक अहले बैत है। अब यहाँ पे जहाँ खिलाफत यानी ख़ुद उलमाए शिया जो अकायद शिया में है और यकीनन अकायद शिया इमाम अत्हार अलैहिस्सलाम से हम तक पहुँची है, तो वहाँ पर भी हम खलीफतुन बिला फ़सल हज़रत अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम है। और फिर ये सिलसिला जो अहले बैत का है ख़ुद हज़रत इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम तक, जहाँ हदीस में दूसरी जगह पर भी वारिद हुआ कि मेरे बाद 12 इमाम होंगे या 12 नकीब होंगे या 12 खलीफा होंगे, वो भी अपनी जगह पर हदीस है और वो हदीस भी तरफ़ैन की किताबों में मौजूद है। तो यहाँ
جو بات جب خلافت کی آتی ہے تو وہاں پر اطرت رسول اللہ میں سے وہ ہونا چاہیے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ بعد از رسول کچھ لوگ اٹھ گئے اور انہوں نے اہل بیت کو چھوڑ کے خلیفہ کسی اور کو بنا لیا۔ یہاں پہ بحث تھوڑی سی دیکھیں، حدیث ان کے ہاں ہے اور صحیح و سند بھی ہے، وگرنہ کوئی بھی عالم جو ہے اہل تسنن کا کوئی بھی عالم ہو وہ آ کے اس کی توجیح کر دیں۔ اگر جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے وہ اس کی کیا توجیح کر سکتے ہیں کہ جہاں رسول اللہ نے اپنی آخری وصیت میں فرمایا کہ میرے بعد 2 خلیفہ ہے، ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسری جو ہے وہ میری اطرت ہے، یعنی اہل بیت ہے، اطرت رسول اللہ ہے۔ اب اس کی توجیح وہ اگر کوئی پیدا ہو جائے اور اس کی توجیح کر دے تو اچھی بات ہے، لیکن جہاں بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ خود اہل بیت میں سے وہ شخص ہونا چاہیے۔ تو جو مذہب شیعہ کا عقیدہ ہے وہ یقیناً حضرت امیر المومنین علیہ السلام کو خلیفۃ بلا فصل مانتے ہیں، اور اس میں کوئی شک کرے تو ہم ان کو شیعہ نہیں سمجھتے، یعنی حتیٰ یہاں شک کرے خلیفہ مانے لیکن خلیفۃ بلا فصل نہ مانے، وہ شیعہ نہیں ہے، شیعہ نہیں ہے۔ تو یہاں پر جو بحث خلافت ہے جو رسول اللہ کے حدیث کے مطابق، وہ خود حضرت امیر المومنین علیہ السلام خلیفۃ بلا فصل، اور اس کے مقابلے میں جو بھی آ جائے، میں کسی کا نام نہیں لے رہا، کوئی بھی ہو، کوئی شخص بھی ہے، خود وہ ادعائے خلافت رسول اللہ کرے یا لوگ اس کو بنائے، یقیناً وہ خطا پر ہے، خطا پر ہے۔ اور اس میں اگر کوئی شک کرے تو میں حدیث آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ یہاں پر آپ کیا توجیح کر سکو گے، حدیث بھی صحیح و سند ہے، کیا توجیح کرو گے؟ تو یہی وجوہات بھی ہے کچھ جو بعض لوگ انہی یعنی اہل تسنن میں حدیث کے منکر ہو جاتے ہیں، چونکہ احادیث سے قرآن میں وہ لوگ کوشش کرتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ کریں، چونکہ قرآن کے لیے ظاہر ہے قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث کی ضرورت ہے۔ اب وہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ حدیث کو چھوڑ دیں چونکہ حدیث میں مار کھا جائیں گے، تو جو ان کے اکثر حدیث کے منکر ہو جاتے ہیں اس کی وجوہات بھی ہے، اپنی کتابوں کو چھوڑ دیتے ہیں، صحیح بخاری کو چھوڑ دیتے ہیں، مسلم کو چھوڑ دیتے ہیں، سنن ابن ماجہ، سنن ابن داؤد، صحائح ستہ کو چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں قرآن تو ہے، قرآن سمجھ رہے ہیں نا، تو قرآن کہاں سے آپ کو سمجھ آئی؟ تو بات یہ ہے کہ یہاں پر جو دلیل پھر مانگتے ہیں، کہتے ہیں کہ کہاں پہ لکھا ہے کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام اللہ کی طرف سے خلیفہ ہے، قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ تو ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم تو دکھا دیں گے لیکن آپ بتا دیجئے گا کہ آپ کے جو خلیفہ جو تم لوگوں نے منتخب کیا ہوا ہے وہ کہاں ہے قرآن میں؟ حالانکہ رسول اللہ کی حدیث جو ہے وہ اس سے بالکل برعکس ہے، وہ خلیفتین جو ہے یا اطرت ہے یا قرآن ہے۔ تو یہاں سے حدیث جو خلیفہ کا لفظ آیا یعنی خود اہل بیت میں سے ہوگا خلیفہ، اور آپ کی خدمت میں عرض کروں اگر یہ اہل بیت میں خلافت کا سلسلہ ختم ہو جائے، یہاں میں ایک دلیل امام زمان علیہ السلام کے وجود پر اور ایک عقلی دلیل لے کے آ رہا ہوں، اگر خلافت کا سلسلہ اہل بیت میں سے ختم ہو جائے تو پھر خلیفہ رسول اللہ کی حدیث جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک، یہ ہو نہیں سکتا، ناممکن ہے۔ تو پس جو حضرت امام زمانہ علیہ السلام کہ ہم قائل ہیں ان کے امامت کے اور ان کی طولانی زندگی کے قائل ہیں، ان کی امامت کے قائل ہیں، وہ در حقیقت اسی عنوان سے قائل ہے کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام جن کی امامت کا اعلان کیا گیا تھا در حقیقت وہ دوسرے اہل بیت کی بھی اعلان ولایت، اور اس میں سے حضرت امام زمانہ علیہ السلام جو کہ بالکل عقل کے عین ہی مطابق ہے۔ یہاں پر ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور انشاءاللہ العزیز پروگرام کے اگلے سیگمنٹ میں حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید ماہر علی جعفری صاحب کی خدمت میں انشاءاللہ رہیں گے اور انشاءاللہ استفادہ کریں گے۔ یہاں پر دعا امام زمانہ علیہ السلام کو سماعت فرماتے ہیں۔ عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء
وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا غريبا كلمح البصر أو هو كلمح البصر أو هو أقرب. اكفياني فإنكما كافيا وانصراني فإنكما ناصرا يا مولانا يا صاحب الزمان يا صاحب الزمان الغوث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجل 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 يا أرحم الراحمين. اس وقت آپ دعائے حضرت امام زمانہ علیہ السلام کے خوبصورت کلمات کو سماعت فرما رہے تھے، اور اس وقت ہمارے ساتھ آج کے ہمارے معزز مہمان حجت الاسلام المسلمین عالی جناب مولانا سید ماہر علی جعفری صاحب قبلہ موجود ہے. انشاءاللہ العزیز ان کی خدمت میں سوالات کا سلسلہ شروع کریں گے اور انشاءاللہ استفادہ فرمائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قبلہ خیریت سے ہے انشاءاللہ؟ طبیعت مزاج بخیر ہے؟ آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ. قبلہ آپ کی دعائیں ہیں. سب سے پہلے تو امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے تمام اراکین کی طرف سے آپ کی نہایت ہی ممنون اور مشکور ہے کہ آپ تشریف لائے اور ہمیں خدمت کا موقع فراہم فرمایا. اور ہم بھی تہہ دل سے آپ تمامی اراکین
کربلا کے ممنون اور مشکور ہیں. سلامت رہے آپ نے ہم سعادت بخشی, آپ نے ہمیں یہ موقع عنایت فرمائے, تہ دل سے ہم ممنون اور مشکور ہیں. سلامت رہے قبلہ. بزرگواری ہے آپ کی. میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا اور مومنین بھی اسی طریقے سے انتظار میں ہوں گے. تو میں پہلا سوال حضرت امام زمان علیہ السلام کے عنوان سے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا, اور شاید ہو سکتا ہے کہ یہ سوال کافی سارے مومنین کے ذہن میں ہو کہ کیا امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ظہور کے لیے ہماری دعاؤں کے محتاج ہے؟ اس پر اگر ایک وضاحت ہو جائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ماتا میتتن جاہلیہ. سبحان اللہ. ناظرین کرام, جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس قول پیغمبر کی تلاوت کا شرف ہم نے حاصل کیا ہے, یہ خود اس بات کی نشاندہی بنا ہوا ہے کہ پیغمبر کسی مختار کا ذکر فرما رہے ہیں اور کسی قدرت والے کا ذکر فرما رہے ہیں, کسی عاجز کا ذکر نہیں فرما رہے ہیں. بے شک پیغمبر کے کہنے کا مقصد ہے جو بھی انسان اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مر جائے تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہوگی. اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ زندگی اگر علم کے ساتھ ہو جی تو ایک مجاہد کی زندگی ہوتی ہے, بے شک. اور اسی کا مرنا اگر ثابت ہو جائے جی تو شہادت کی زندگی ہوتی ہے. بے شک. اور معرفت امام کے بغیر نہ زندگی اچھی ہوتی ہے نہ موت اچھی ہوتی ہے. جی بے شک. اس قول پیغمبر سے بظاہر یہ ثابت ہوتا ہے کہ امام دور حاضر کے حجت خدا ہیں, ولی خدا ہیں, زینت خدا ہیں اور روح کائنات ہیں. اور اگر ہم دعا نہیں بھی کریں گے تو وہ ہماری دعاؤں کے محتاج نہیں بلکہ ہم ان کی عنایتوں کے محتاج ہیں. بے شک. ہم ان کے تعاون کے محتاج ہیں. بالکل. یہ ہمارا دعائیں کرنا امام کے لیے امام کے فلاح و بہبود کی نشانی نہیں ہے جی بلکہ ہمارے فلاح و بہبود کی نشانی ہے. سبحان ہماری اللہ. سعادت کی علامت ہے. بے شک. جو ہم امام کے لیے دعائیں کریں, دعائیں فرج پڑھیں یا مثلا دعائیں الہی عظم البلا پڑھیں. جی آپ سمجھ رہے ہیں, اللہم کل ولیک الحجۃ بالکل. ابن الحسن, جو بھی دعا ہے یا جو بھی مناجات ہے یا ظہور کے لیے جو دعا مثلا عجل فرج ہو شریف پڑھیں, کچھ بھی پڑھیں, اس میں ہمارے لیے فضیلت ہے. امام کے لیے کوئی فضیلت نہیں ہے. یقیناً یقیناً. بے شک. بہت خوبصورتی سے آپ نے وضاحت فرمائی اور یقیناً مومنین بھی مستفید ہو رہے ہوں گے. تو میں ایک اور اہم سوال آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا, اور یہ سوال بھی بہت سارے ہمارے مومنین کے ذہن میں ہوگا کہ ظاہر ہے کہ وقت کے امام حضرت امام زمانہ علیہ السلام باذن اللہ پردہ غیبت میں ہیں. تو یہاں ایک سوال یہ اٹھے گا کہ اگر امام دشمنوں سے غیبت کے پردے میں جا چکے ہیں, مثلا غیر لوگ جو ہے اگر امام کو نہیں دیکھ رہے تو نہیں دیکھ رہے, لیکن ایسا کیوں ہے کہ حتیٰ جو شیعہ ہے, جو مخلصین ہے, وہ بھی امام کو نہیں دیکھ پاتے؟ تو اس پر بھی اگر ایک وضاحت ہو جائے. الحمدللہ, سوال بہت اچھا ہے غلام بھائی. اس کی وجہ واضح یہی ہو سکتی ہے جی جہاں تک میرے علم کی پہنچ ہے جی کہ امام تو چاہتے ہیں کہ ہمارے شیعہ ہماری نظروں کے سامنے رہیں. جی بے شک. لیکن جو فالوورز ہیں, جو شیعہ ہیں, وہ تقریباً نفس امارہ کی وجہ سے یا ابلیس کی شرارتوں کی وجہ سے صحیح وہ نہیں چاہتے کہ ہم امام کو دیکھیں یا امام ہمیں دیکھیں, ہم امام کا دیدار کریں یا امام ہم سے متوسل ہوں یا مثلا قریب ہوں. یہ وجہ اس کی وہی بات ہے. ایران میں ایک مصرع ہوا تھا غلام بھائی, جی جی, کون کہتا ہے کہ نرجس کا پسر آتا نہیں. واہ. تو اس میں میں نے 4 مصرے کہے تھے اور شاید اس کا جواب ہو جائیں گے جی کہ کون کہتا ہے کہ نرجس کا پسر آتا نہیں. جی کون کہتا ہے کہ نرجس کا پسر آتا نہیں. مصرع تھا, جس کو نظریں ڈھونڈتی ہیں وہ نظر آتا نہیں. واہ
صحیح جس کو نظریں ڈھونڈتی ہیں وہ نظر آتا نہیں. جی تو ہم نے اس پہ 4 مصرے کہے تھے جی وہ ناظرین کی ارشاد کیجیے. نظر کر رہا ہوں بسم اللہ. اور شاید کہ کسی لائق ہو جائیں. جی ہم نے کہا تھا کہ کون کہتا ہے کہ نرجس کا پسر آتا نہیں؟ کون کہتا ہے کہ نرجس کا پسر آتا نہیں؟ واہ وہ تو آتا ہے مگر ہم کو نظر آتا نہیں. اور واہ یہ نگاہوں کی خطا ہے یا خدا کی مصلحت؟ صحیح. یہ نگاہوں کی خطا ہے یا خدا کی مصلحت. جی جس کو نظریں ڈھونڈتی ہیں وہ نظر آتا نہیں. واہ اب اس واہ سے یہی سبحان اللہ. غلام بھائی جی ذرا نوازی کا شکریہ. اس سے نتیجہ یہی نکلتا ہے جی کہ جن کو امام زمان نظر نہیں آ پا رہے ہیں جی چاہے وہ شیعہ ہوں یا غیر شیعہ ہوں، جن کو نظر نہیں، اعمال کے کچھ ایسے معاملات ہیں کہ جن کے پردے پڑے ہوئے ہیں نظروں کے سامنے، بے شک جو ادھر کا ادھر نہیں ہونے دیتے، ادھر کا ادھر نہیں ہونے دیتے. یہی تو ابن مہزیار جو پکا شیعہ تھا، اپنے جی بے کو شک امام زمان کا پکا شیعہ اپنے کو کہتا تھا، لیکن 3 اس کے اندر کمیاں تھیں، صحیح. اس کی وجہ سے 40 سال تک وہ پیدل حج کرنے گیا ہے مکے، جی اور 39 سال تک مسلسل وہ دوڑا ہے صرف امام کی زیارت کے لیے صحیح. کہ ہمیں امام کی زیارت ہو جائے. یہ جواب ہو اللہ. جائے گا. لیکن 40 میں جب دیدار ہوا تو اس نے شکوہ کیا کہ مولا 39 سال تک ہم پیدل دوڑیں، صحیح. آپ نے دیدار نہیں کرایا. لیکن امام زمان نے کیا فرمایا؟ اے ابن مہزیار، جی ہم تو بے قرار تھے تمہاری زیارت کے لیے، اللہ لیکن اکبر. تم خود نہیں چاہتے تھے کہ ہماری زیارت تم کرو. مولا اللہ. ہم کیوں نہیں چاہتے تھے؟ دوڑ کے پھر کیوں آتے تھے؟ جی کا دوڑ کے آنا ایک الگ کی بات ہے، لیکن اپنے اندر کمیوں کا دور کرنا، نقائص کا دور کرنا، عیوب کا دور کرنا، گناہوں سے بری ہونا، تکبر سے بری ہونا، یہ مجھ سے قریب کرنے کی علامتیں ہوا کرتی. تمہارے سبحان اندر اللہ. 3 کمیاں تھی جس کی وجہ سے تم ہم سے مل نہیں پا رہے تھے. تمہارے اندر تکبر پیدا ہو گیا تھا. دوسرے، تمہارے اندر ایک حسد کی، ایک جیلسی کی ایک بو آ رہی تھی. اور تیسرے، تم قطع رحمی کرتے تھے اللہ اپنے اکبر. رشتہ داروں سے، اپنے قریب والوں سے قطع رحمی کرتے تھے. تو جو جن لوگوں کے دل میں حسد ہوتا ہے، کسی کے لیے، مومن کے لیے ہو، مومنہ کے لیے ہو، اڑوسی کے لیے ہو، پڑوسی کے لیے ہو، آپ سمجھ رہے ہیں، کسی غیر کے لیے ہو، انسانیت کے روپ سے، حسد نہیں ہونا چاہیے ہمارے دل بالکل میں، بے شک. تکبر نہیں ہونا چاہیے ہمارے دل میں، اور قطع رحمی کا جذبہ نہیں ہونا چاہیے. وہ یہی وجہ ہے کہ شیعہ اپنے ایمان کو نہیں دیکھ پا رہے ہیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ 4 پیسے بڑھ جاتے ہیں، انسان جو آسمان سے باتیں کرنے لگتا ہے. ورنہ کوفے کے بازار میں غلام بھائی، جی فرش زمین پر بیٹھنے والا، کوفے کے بازار میں فرش زمین پر بیٹھنے والا، تالا بنانے والا، جی. جس کے پاس بازو میں امام زمان بیٹھ کے اپنا دیدار کرا رہے ہیں اللہ اور تالے بن اللہ. کے دیدار کر رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہوئی؟ اس کی وجہ یہی ہوئی کہ جو زمین پہ بیٹھنے والا، جو تالے بنانے والا تھا، اس کے اندر تکبر نہیں تھا، بے شک. حسد نہیں تھا، قطع رحمی نہیں تھی. بے شک. آسان ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم امام سے اس سے قریب ہو سکتے ہیں، یا امام ہمارے پاس اسی وقت آ سکتے ہیں، دیدار سے ہمیں سعادت بخش سکتے ہیں، جب ہمارے اندر یہ تمام مادیت کی بیماریاں نہ ہوں. بے شک. ہم روحانیت کے اعتبار سے بھی مختار ہوں اور مادیت کے اعتبار سے بھی شے کے پختہ اور آزادات ہوں. تو امام ہم سے دور نہیں ہوں گے، ہم اپنے زمانے کے امام سے دور نہیں ہوں گے. انشاءاللہ انشاءاللہ. قبلہ بہت ہی خوبصورتی سے آپ نے وضاحت فرمائی، اور یقیناً وہ کمیاں جو انسان میں ہے اس کا جبران کرنا چاہیے. میں اگلا سوال آپ کے خدمت عالیہ میں پیش کروں، اور در حقیقت قرآن کی آیت کی تفسیر کے سلسلے میں یہ سوال کرنا چاہوں گا. قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ آیت جو ہے وہ طولانی ہے، لیکن آخری یہ جو ایک حصہ ہے اسی پر اگر آپ وضاحت فرمائے کہ الى یوم الوقت المعلوم، اس کی اگر آپ تفسیر بیان فرمائیں. اب تاریخوں میں ملتا ہے اور قرآن کی تفسیر سے بھی یہ صادر ہوتا ہے، ظاہر ہوتا ہے، روشن ہوتا ہے جی کہ جب یہ شیطان مردود ہو کے اللہ کے جنت سے چلا ہے جی تو پلٹ کے اس نے کہا کہ اے اللہ ہماری عبادتوں کا کیا ہوگا؟ تو پروردگار عالم نے فرمایا مانگ لے جو مانگنا ہو. جی. اس نے کہا ٹھیک ہے، میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ میں چاہتا ہوں کہ قیامت تک کی مجھے مہلت دے دے. اللہ. تو اللہ نے کیا فرمایا؟ نہیں،
قیامت تک کی مہلت ہم تجھے نہیں دے سکتے، ہاں جی الی یوم الوقت المعلوم تک کی تجھے مہلت دے سبحان سکتے ہیں۔ اللہ سبحان اللہ، اب تفسیر سے یہ بات ثابت ہوتی ہے واہ کہ الی وقت اليوم المعلوم، جی الی یوم الوقت المعلوم سے مراد جی امام زمان علیہ السلام کے ظہور پر نور کا لمحہ ہے۔ سبحان اللہ، جب مولا تشریف لائیں گے جی تو اس لمحے کو وقت معلوم قدرت نے کہا، اللہ نے وقت معلوم کے نام سے اللہ جانا اکبر، ہے کہ اس وقت تک کے لیے تو ہم تجھے مہلت دے سکتے ہیں۔ اور یقین جانیے 14 ستارے میں اور دیگر کتب میں بھی یہی دیا ہے کہ وقت معلوم ظہور کا، مولا کا جب ظہور ہوگا اور ظہور کے بعد تو شیطان مارا جائے گا، شیطان قتل ہوگا۔ صحیح۔ اور روایت میں ملتا ہے شیطان کو مبعوث ہونے کے بعد رسالت مآب نہر فرات کے کنارے قتل کریں گے، یعنی اللہ۔ دجال کو حضرت عیسیٰ ماریں گے جی۔ اور شیطان رسول اللہ کی تلوار سے قتل کیا جائے گا۔ سبحان وقت اللہ، معلوم یہ بے شک وقت۔ بے شک، بہت ہی خوبصورت اور ایمان کو تازہ کرنے والی گفتگو آپ نے فرمائی۔ میں چونکہ وقت ہمارے پاس ہے تو آپ کی اجازت سے میں مزید بھی جہاں تک وقت ساتھ دے تو سوالات آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ اور اگلا سوال قبلہ یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ پورے عالم ہستی جتنی بھی لوگ ہیں، انسان ہے، یقیناً اگر شیعہ بھی نہیں ہے تو کسی نے ایک موعود کے منتظر ہے، اور اسی طریقے سے شیعہ بالخصوص خود امام زمان علیہ السلام کے منتظر ہے۔ تو سوال یہاں پر یہ ہے کہ کیا خود امام زمانہ علیہ السلام بھی اپنے ظہور کے منتظر ہے؟ اس پر بھی اگر ایک روشنی فرمائیں۔ بے شک یہ صحیح ہے، احادیث معصومین سے یہ بات صادر ہوتی ہے کہ جس طریقے سے شیعہ حضرات منتظر ہیں اپنے زمانے کے امام کے، جی ان شیعوں سے کہیں زیادہ جی ہمارے زمانے کے مولا منتظر ہیں اللہ اپنے اکبر، شیعوں کے اندر درمیان آنے کے لیے۔ اللہ چار اکبر، مصرے پھر میں آپ کی بسم اللہ خدمت کیجئے، میں اپنے حاضر کر دوں ارشاد تاکہ کیجئے۔ ناظرین تک یہ سلسلہ شعر و سخن بھی پہنچ جائے، جی بالکل اور میرے ضروری ہے، نثر کا سلسلہ بھی پہنچ جائے۔ صحیح، کہ زمانے والے، چار مصرے زمانے والے پریشان ہوں وہ سکون سے رہے، زمانے والے پریشان ہوں وہ سکون سے رہے، کہاں یہ بات بھلا میرے پردہ میں ہے۔ واہ، زمانے والے پریشان ہوں وہ سکون سے رہے، جی کہاں یہ بات بھلا میرے پردہ دار میں ہے۔ جی اور وہ ابر فیض و کرم ہے ضرور برسے گا، وہ ابر اللہ، فیض و کرم ہے ضرور برسے گا، واہ، مگر رضائے الہی کے انتظار میں ہے، سبحان اللہ مگر سبحان رضائے اللہ، الہی کے واہ، انتظار میں ہے۔ بہت تو اس خوبصورت سے شعر یہی ہے، صادر ہوتا ہے، ثابت ہوتا ہے کہ زمانے کا مولا تو تڑپ رہا ہے اپنے شیعوں سے بے شک، ملاقات کے لیے، جی مگر ہم شیعہ اس لائق ابھی نہیں ہو پائے ہیں جی کہ اپنے زمانے کے مولا سے ملاقات کر سکیں۔ بے شک بے شک، بہت ہی خوبصورت طریقے سے آپ نے وضاحت کی، اور جس میں ایک شیرینی کلام میں شعر کے ذریعے سے بڑا ہی خوبصورت شعر، اللہ آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، بہت ہی خوبصورت شعر تھا۔ جی قبلہ ایک سوال میں مزید بھی اضافہ کروں پروگرام میں، اور پھر انشاءاللہ آپ کے زحمات تمام، آپ کی صحت کے لیے بھی بہرحال بین الحرمین ہم بیٹھے ہیں، آپ کے صحت اور سلامتی کے لیے بھی یقیناً دعا گو ہیں، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ یہ آخری سوال آپ کے حاضر خدمت کرنے جا رہا ہوں کہ امام اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، جو کہ ایک لقب امام کا منتقم ہے، انتقام لینے والا، تو امام کن لوگوں سے انتقام لیں گے؟ اس پر بھی اگر ایک وضاحت ہو جائے۔ المختصر غلام بھائی، ناظرین کے حوالے ہم یہ لمحہ بھی آخری کرنا چاہتے ہیں، اور اس کا آغاز بھی ہم 4 مصروں سے کرنا چاہتے ہیں، شاید اس سے یہ بات واضح ہو جائے گی کہ انتقام شہ ابرار ابھی باقی ہے، انتقام شہ ابرار ابھی باقی ہے، ایک مچلتی ہوئی تلوار ابھی باقی ہے، انتقام شہ ابرار ابھی باقی ہے، ایک مچلتی ہوئی تلوار ابھی باقی ہے، اور مرحب عصر کو معلوم نہیں ہے شاید، مرحب عصر کو معلوم نہیں ہے شاید، آخری ہے درے کردار ابھی باقی ہے، آخری ہے درے کردار ابھی باقی ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جب امام تشریف لائیں گے تو روایات سے بھی یہ صادر ہوتا ہے، ثابت ہوتا ہے کہ سب سے پہلے خون حسین کا بدلہ
امام زمان علیہ السلام فرش زمین پر لیں گے، اللہ اس کے بعد جد ماجدہ صدیق طاہرہ کے قاتلوں سے بدلہ لیں گے، بے شک، اور پھر اس کے بعد کائنات میں جتنے بھی جہالت کے مرہم ہیں ان کو قتل کریں گے، بے شک، جتنے بھی منکرین ہیں ان کو قتل کریں گے، جتنے بھی قاتلین ہیں ان کو قتل کریں گے، ان کو ایک لفظ 14 ستارے میں کیا، کفار کو قتل کریں گے۔ ظہور کے بعد امام زمان علیہ السلام کفار کو قتل کریں گے۔ کفار سے مراد مذہب کا کافر نہیں بلکہ عقیدے کا جو کافر ہے، جس نے قدیر علی کو مولا مانا اور مدینے میں آ کے مولا مان لیا، تو ایسے لوگوں کو مولا کربلا سے مدینے تک جتنے بھی منکرین اہل بیت ہیں اور منکرین ولایت اہل بیت ہیں ان کو سب کو مولا واصل جہنم کریں گے، اور پھر اس کے بعد حق کا بول بالا ہوگا، ہر طرف محمدیت کا پرچم بلند ہوگا اور توحید کا پرچار ہوگا، اور نعرہ حیدری سے پوری کائنات گونج رہی ہوگی، یا علی پھر فرشتوں سے لے کے مخلوق میں جاری اور ساری ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قبلہ ایمان کو تازہ کرنے والی گفتگو آپ نے فرمائی۔ آخر میں اگر کوئی چھوٹا سا پیغام ہے مومنین کے لیے، سماعت فرما رہے ہیں، بہت ہی خوبصورت پروگرام ہے، نورانیت کا ماحول ہے، تو ایک پیغام بھی اگر کوئی ہے مختصراً تو بسم اللہ کیجئے۔ یہ وقت حقیقت میں پیغام کا وقت ہے، اور دور غیبت کا جو ٹائم ہے ہمارے اور تمام شیعوں کے لیے یہ آیت اللہ بہجت کی طرف سے پیغام ہے۔ جب ان کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا حضور ہم بہت مشکلات میں گرفتار ہیں، حضور ہم بہت پریشانیوں میں گرفتار ہیں، حضور کوئی نسخہ ہوتا، حضور کوئی ایسا راستہ ہوتا، حضور کوئی ایسی منزل ہوتی جو آپ مجھ سے ارشاد فرما دیتے اور ہم وہ عمل میں لاتے تو ہماری مشکلات دور ہو جاتی، ہماری پریشانیاں دور ہو جاتی۔ تو اس موقع پر آیت اللہ بہجت قدست سرہ، اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے، لیکن لگتا یہی ہے کہ ابھی قم کی سرزمین پر وہ موجود ہیں، کیوں عالم مرتا نہیں ہے، ہمیشہ علم کی بنیاد پر زندہ رہتا ہے۔ ایسی چیز چھوڑ کے گئے، ایسی چیز جنت چھوڑ کے گئے، اور وہ خود جنت میں ہیں، اور اللہ کرے تمام علماء کو اللہ صحت و سلامتی عطا فرمائے، اور تمام کے تمام جو مومنین ہیں ان کے ایمان کو اللہ سلامتی عطا فرمائے۔ تو انہوں نے بڑا خوبصورت ایک پیغام دیا، بہت خوبصورت ہدایت بخشی۔ انہوں نے کہا کہ تم سورہ فاتحہ کبیر نہیں پڑھتے ہو، اگر تم سورہ فاتحہ کبیر پڑھو تو تمہاری خود بخود مشکلیں آسان ہو جائیں گی، اس میں بینیفٹ، فائدہ، پروفٹ تمہارے لیے یہ ہوگا کہ مرحومین کو بھی فائدہ ہو جائے گا، اور تمہیں بھی پریشانیاں تمہاری ختم ہو جائیں گی، اور تمہاری دشواریاں، مشکلات دور ہو جائیں گی۔ سرکار، سوال کرنے والے نے سوال کیا، حضور یہ فاتحہ کبیرہ ہے کیا؟ تو سرکار نے فرمایا 3 مرتبہ محمد و آل محمد کا درود ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ایک مرتبہ الحمد سورہ فاتحہ ہے، اور پھر اس کے بعد چاروں کل ایک بار ہیں، اور پھر اس کے بعد ایک مرتبہ 1 ٹائم انا انزلنا ہے، اور پھر اس کے بعد 3 ٹائمز آیت الکرسی ہے۔ اس کو فاتحہ کبیرہ کہا جاتا ہے۔ اگر اس طریقے سے تم چند لمحے یہ پڑھ لو گے تو تم مرنے والوں کو بھی فائدہ پہنچاؤ گے، اور وہ مرنے والے تمہارے لیے دعائے سلامتی، دعائے صحت، دعائے عمر طولانی اور تمہاری مشکلات کے دور ہونے کا سبب بن جائیں گے۔ تم دنیا میں بھی خوش ہوگے، تم آخرت میں بھی خوش ہوگے۔ بے شک، بے شک۔ قبلہ اللہ آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ بین الحرمین آپ کی طرف سے نائب و زیارہ اور دعا گو ہیں، اور انہی کلمات کے ساتھ آپ سے بھی دل تو نہیں چاہتا کہ اجازت لے، لیکن چونکہ وقت جو ہے وہ بھی تقریباً ختم ہو چکا ہے، اور آپ سے التماس سے دعا کرتے ہیں، اور انشاءاللہ کسی اور جلسے میں مومنین کے لیے کوشش کرتا رہوں گا کہ انشاءاللہ آپ سے وقت لیتا رہوں اور اس فیض عظیم سے انشاءاللہ فیضیاب ہوتے رہیں۔ فی امان اللہ۔ جی مولا سلامت رکھے، بڑی مہربانی، خدا حافظ، فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी ये थे हमारे साथ हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना सैयद माहिर अली जाफरी साहब मुंबई हिंदुस्तान से। बहुत खूबसूरत गुफ्तगू फरमाई और ईमान को ताज़ा करने वाली गुफ्तगू फरमाई, और यकीनन किबला की कुछ दिन पहले सेहत भी ज़्यादा मुनासिब नहीं थी, अलील थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह भी ठीक हो रहे हैं। उनके लिए तमाम मोमिनीन से सेहत की इल्तिमा से दुआ करते हैं। बहुत खूबसूरत गुफ्तगू फरमाई, और यकीनन यही है कि इंसान जो है यकीनन हदीस के मुताबिक, और ख़ुद हज़रत जाबिर इब्न अब्दुल्ला अंसारी जो हदीस नकल फरमाते थे, कहते थे कि हलाली को जब हम पहचानना चाहते थे तो हज़रत अली मौला से ही उनका हमारे पास पैमाना था कि जब कोई बच्चा हज़रत अमीर अल मोमिनीन अलैहिस्सलाम को देखता था और उनकी ज़ियारत होती थी तो बच्चा जो है वो हंसने लग जाता था, खिलने लग जाता था। और जब कोई बच्चा जो है उसकी तबीयत नासाज हो जाती थी तो हम कहते थे कि ये जो है वो सही नहीं है, यानी पैमाना जो है वो हज़रत अमीर अल मोमिनीन अलैहिस्सलाम है। और क्या खूबसूरत ज़िक्र है कि जहाँ रसूलुल्लाह ने फरमाया कि अपने महफ़िलों को ज़िक्र अमीर अल मोमिनीन अलैहिस्सलाम से ज़ीनत दो, यानी ज़ीनत जो है वो ज़िक्र हज़रत अमीर अल मोमिनीन अलैहिस्सलाम है। और क्या खूबसूरत फरमाया कि अली मौला का जो अली मौला से मोहब्बत रखेगा ऐसा कोई नहीं होगा, अम्मा ये कि वो शख्स जो है वो मोमिन हो, वला युबग़िज़ुका इल्ला काफ़िरुन, और अली मौला से कोई बुग़्ज़ नहीं रहेगा, अम्मा ये कि वो काफिर हो। वहाँ पर इसी काफिर की जगह पर मज़ीद भी अल्फाज इस्तेमाल हुआ है, इल्ला काफिरुन इल्ला मुनाफिकुन, और हत्ता फरमाया कि इल्ला हरामियुन, वो नस्ली एतबार से कोई उनकी हराम का होगा तो वो हज़रत अमीर से जो है वो बुग़्ज़ रखेगा। और अमीर से जो मोहब्बत रखने वाले हैं वो भी यकीनन हलाली है और ख़ूबसूरत लोग हैं और मुहिबीन है और यकीनन बेहिश्ती है। यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं और हदीस और पयाम मासूम अलैहिस्सलाम से इंशाल्लाह मुस्तफ़ीद होते हैं। इस वक्त आप हदीस मासूम अलैहिस्सलाम को मुलाहिज़ा फरमा रहे थे, और जहाँ गुफ्तगू थी ज़िक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की, तो यकीनन ये एक मोमिन की शान और अज़मत है। और मैं तो ये कहूँ कि उसकी दिल की पाकी है, चूँकि वो रोज़े अलस्त में, जहाँ आलम ज़र भी कहते हैं, वहाँ पर जब ये अहद लिए गए कि अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं आपका परवरदिगार नहीं हूँ, तो उसमें से यकीनन जिन लोगों ने ख़ुद रबूबियत का इकरार कर दिया और फिर नबूवत का इकरार कर दिया और फिर विलायत हज़रत अमीर अल मोमिनीन अलैहिस्सलाम का इकरार किया हो, तो वही तो रूह है जो यहाँ पर आ चुकी है। और इस वक्त आप देख रहे हैं ये रूह की पाकी है जो ज़िक्र आले मोहम्मद से इंसान जो है खुश हो जाता है, ये उसकी रूह की पाकियत है। और उन लोगों से भी ज़्यादा गिला करने की ज़रूरत नहीं है जो बहुत सारे हमारे मोमिनीन होते हैं, वो कह देते हैं फ़लान जगह पे आज़ादारी पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया, फ़लान जगह पे हम महफ़िल कर रहे थे पथराव हुआ, फ़लान जगह पे हमें ये मुश्किल हुई, फ़लान जगह पर वो मुश्किल हुई। ये उनकी नफ्स की पलीदगी है, ये उनके नफ्स की वो गलाज़त है जो कि उनके अमाल से साफ वाज़े हो रहा है। इंसान की नफ्स अगर पाक है तो जहाँ फितरत है इंसान की, जिस फितरत पे इंसान को खल किया गया है, वो मोहम्मद और आले मोहम्मद के मोहब्बत के लिए खल्क हुआ है। यानी ऐसा कोई इंसान नहीं होगा कि जो मोहब्बत नहीं करेगा इन ज़वाते मुक़द्दसा से। और वो लोग जो बुग़्ज़ रखते हैं, ये लोग जो है उनकी नफ्स की पलीदगी, उनके नफ्स की वो खबासत, वो नफ्स की रिज्स और जो उनकी वजूद का रिज्स है वो सामने आ रहा है। तो गिला करने की ज़रूरत नहीं है। ये लोग जो है
آئے جہاں سے ہیں یہ آئی ہی برے رستے سے ہیں، اور ان کو اللہ بھیجے گا بھی برے رستے میں۔ ان کے لیے جو ہے وہ جہنم کے علاوہ اور کوئی ٹھکانہ نہیں ہو سکتا، چونکہ یعقوب ابن میثا میں تمار جب حضرت امام صادق علیہ السلام سے جب امام صادق علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں اور زیارت کرتے ہیں اور کہتے ہیں مولا مجھے کوئی نصیحت کر دے جو دین اور دنیا میں میرے کام آئے، تو امام نے فرمایا کہ علی کے دوست کو دوست رکھ، چاہے وہ آپ کے باپ کا قاتل ہی کیوں نہ ہو۔ علی کے دوست کو دوست رکھ، چاہے آپ کے باپ کا قاتل ہی کیوں نہ ہو۔ علی کا دوست ہے، دوست رکھ اس کو، اور علی کے دشمن کو دشمن رکھ، چاہے آپ کا اپنا باپ بھی کیوں نہ ہو۔ باپ ہے، دشمن اہل بیت ہے، اس سے ہم بیزار ہیں۔ ہمارا ذاتی دشمن ہے، اہل بیت کا وفادار ہے، وہ ہمارا دوست ہے، بھائی ہے وہ۔ یہ جو قرآن مجید میں انما المومنون اخوہ کی بات آئی ہے، یہ در حقیقت خود محبت امیر المومنین علیہ السلام ہے، کہ جو جس کے دل میں وہ محبت ہوگی وہ ہمارا بھائی ہے، اور وہی مومنین آپس میں بھائی ہے۔ دوسرا آدمی بے شک دنیا داری کے اعتبار سے کتنا ہی اچھا نہ ہو، دشمن علی ہے، دشمن علی ہمارا دشمن ہے۔ ہماری تولا اور تبرہ کا جو مرکز ہے وہ اہل بیت کی مرضیاں ہیں، ہم انہی کو دیکھتے ہیں۔ اہل بیت کا مخلص ہے، وہ ہمارا بھائی ہے۔ اہل بیت کا دشمن ہے، چاہے جو بھی ہو، رشتے میں ہمارا جو بھی لگے اس سے ہم بیزاری اختیار کر دیتے ہیں۔ اہل بیت معیار ہے، ہماری زندگی کا معیار اہل بیت ہے۔ تو ہم لوگ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی جیسے ولایت واجب ہے، اور امیر المومنین علیہ السلام کی اعلان ولایت در حقیقت ان 12 کی ولایت ہے۔ جو خلیفتین والی بات میں نے ابتدائی پروگرام میں کی تھی وہ یہی ہے کہ خود اہل بیت کو خلیفہ بنایا گیا ہے، اور پھر اہل بیت میں یہ 12 ہستیاں، اہل بیت میں سے یہ 12 ہستیاں، جس میں پہلا جو ہے وہ علی مولا ہے، اور اس کے بعد سلسلہ امام حسن عسکری علیہ السلام تک پہنچے گا، اور اس کے بعد حضرت سرکار حجت عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، کہ جہاں صاف الفاظ میں یعنی یہ بھی فرمایا کہ جو ہمارے مہدی کے منکر ہو جائے، امام صادق علیہ السلام نے، وہ گویا ایسا ہے کہ جس نے پورے نبیوں کی نبوت کو قبول کر لیا ہو اور خاتم المرسلین کا منکر ہو چکا ہو۔ اللہ اکبر، جو سید المرسلین ہے اس کا قائل نہیں ہے، باقی نبوت اس کے کس کام کی؟ تو یہ اسی طریقے سے ہے، اگر ہمارے 12ویں کا منکر ہے، بے شک سب کو انہوں نے مان لیا ہو، 12ویں کا منکر ہے، وہ ہمارے کسی کام کا نہیں ہے۔ تو ہمیں اپنے وقت کے امام پر الحمدللہ فخر بھی ہے، اور الحمدللہ ہمارے پاس دلیلیں بھی ہیں، کسی سے کوئی گھبرانے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ یہ اتنی آسان بات ہے امام کے وجود کو ثابت کر دینا، اور امام کی دفاع میں، کہ یہ ہمارے قوم کا چھوٹا سا بچہ بھی ثابت کر سکتا ہے، کہاں رہ جائے علماء۔ تو ہم لوگ افتخار کرتے ہیں، ہمیں فخر ہونا چاہیے خود وجود امام زمانہ علیہ السلام پر، اور خود امام زمانہ علیہ السلام ہمارے آقا بھی ہے، پیشوا بھی ہے، ہمارے دین اور سارا کچھ معیار جو ہے وہ امام زمانہ علیہ السلام ہے۔ تو ہمیں اس باب میں شکر گزار ہونا چاہیے۔ البتہ دور غیبت امام زمانہ علیہ السلام میں جیسے مولانا نے فرمایا کہ شیطان قتل کر دیا جائے گا، تو جو قتل ہونے والا ہوتا ہے وہ بڑا خطرناک ہوتا ہے، اور چونکہ ظہور کے نزدیک وقت جو ہے وہ نزدیک ہوتا جا رہا ہے، تو اتنے طریقے سے دشمن بھی خطرناک ہوتا جا رہا ہے۔ انسان کو اپنے ذات اور اپنے بچوں کی مخصوصاً خیال کرنا چاہیے کہ کئی یہ شیطان جو عزازیل ہے، جو دشمن ہے، یہ کئی ہمارے بچوں پر غالب نہ آ جائے، اور جب بچوں پر غالب ہے کہ پوری نسل کی تباہی کر دے گا۔ تو اسی وجہ سے یہ ہے کہ خود جو ہمارے وجود میں یاد امام ہے، ان کو اپنے بچوں میں بھی یقیناً انتقال دینا چاہیے، اور بین الحرمین حضرت غازی سرکار اور مولا امام حسین علیہ السلام پاک بارگاہ میں تمام مومنین کی طرف سے نائب و زیارہ ہے، اور دعا گو ہیں سب کی طرف سے، اللہم عجل لولیک الفرج۔